हालेलुया जी। यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम अलैकुम। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ हो कि आज हम फैसलाबाद में भाई फराज जॉन साहब के पास हैं, उनकी कांग्रीगेशन उनकी कलीसिया में है। हालेलुया। तो जैसा कि हमने अपना जो टूर है वो लाहौर से शुरू किया था और कल भी हमने फैसलाबाद में खुदावंद के कलाम को लोगों में बांटा है और आज फिर हम फैसलाबाद में ही हैं और एक फैमिली मीटिंग है जहां पर एक छोटी सी खुदावंद की कलीसिया है जिसको फराज जॉन साहब, पास्टर फराज जॉन साहब जो है लेकर चल रहे हैं, इनकी रहनुमाई करते हैं। और मैं आप सबका खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हूँ और आप सबकी सारे वक्त के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने वक्त निकाला है। हालेलुया। उन्वान तो बहुत से हैं, मैं भी चाहता हूँ कि ये जो शरीयत का सिलसिला है इस पर जो शोर है वो शोर ख़त्म हो तो हम बाइबल के दीगर उन्वान को सीखें। लेकिन जब मैं टूर पर निकलता हूँ तो हर जगह पर यही शोर है कि हम शरीयत को माने या ना माने। तो जैसा कि हमने लाहौर में आप लोगों ने वीडियोस के ज़रिए देख भी लिया है, सुन भी लिया है, हालेलुया, कि मेल्खिसेदेक की जो कहानत है वो बा मुताबिक शरीयत है, वो बा मुताबिक। आप सब मेरे साथ रहें। उसके बाद कल हमने खुदा के कलाम में से ये भी सीखा था फैसलाबाद में पास्टर सुहेल गुलजार साहब के पास, उनकी कांग्रीगेशन में, कि शरीयत जो है वो सारे जिस्म की क्या है, शिफा है, सेहत है। हालेलुया। और हम 613 पर ही तख्लीक किए गए हैं। हालेलुया। तो आज ख़ास तौर पर हम पालूस रसूल के उन हवाला जात पर बात करेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ कलीसिया को लगते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप को शरीयत से अलग समझते हैं या ये समझते हैं कि हमने शरीयत पर अमल नहीं करना। ठीक है जी। तो आज हम उन पर बात करते हैं। सबसे जो पहला रेफरेंस है वो है रोमियो 3 बाब आयत नंबर 20। कल मैंने गलतियों और रोमियो के ख़त में से 2 हवाला जात को लाहौर में ही क्लियर कर दिया था और आज मैं इसको यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालेलुया। फेसबुक पर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है। वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक खुदा का कलाम पहुँचे। हालेलुया जी। खुदावंद के कलाम में से रोमियो 3 बाब आयत नंबर 20। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फजल और उसकी बरकत हो। हालेलुया। बारूक यशवा हमशाख। बहुत से मसीही पादरी हजरात सूखा फूका जोर लगाते रहते हैं और इस आयत को लेकर शरीयत की नफ़ी करने की कोशिश करते हैं। ये आयत शरीयत की नफ़ी तब हो सकती है जब इस आयत का बयान शरीयत के खिलाफ हो। इस आयत का बयान शरीयत के खिलाफ हो। आप सब ज़रा अपनी यादाश्त इस्तेमाल करके देखें, हम में से कितने लोगों ने शरीयत पढ़ी है? बाइबल किस किस ने पूरी पढ़ी हुई है? पैदाइश ता मुकाशवा। हालेलुया। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी शरीयत में से ये पढ़ा कि तुम शरीयत के अमाल से रास्तबाज ठहरोगे? कभी शरीयत ने ये तालीम दी? एक आयत हो गई। जोर से बोलें, पंजाब की खुराक तो बड़ी ताकत देती है। कराची वाला आस्ता बोले तो समझ आती है। हाँ जी। हालेलुया। तो फिर ये आयत शरीयत की नफ़ी कैसे हुई? ये शरीयत की नफ़ी तो तब हो ना कि शरीयत ने कहा हो कि तुम
امال سے راست باز، شریعت کے امال سے راست باز ٹھہرو گے. اور پلوس نے آ کے اس آیت کے مد مقابل یہ آیت لکھی ہو، جبکہ ایسی کوئی آیت شریعت میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی شریعت نے کبھی آپ کو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ شریعت کے امال سے راست باز ٹھہرو گے. یہ کن کا کہنا تھا؟ یہ کن کا کہنا تھا کہ شریعت کے اعمال سے راست باز ٹھہرا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا آسان جواب ہے. آپ پڑھیں ذرا اعمال 15 باب اس کی آیت نمبر پہلی سے، بلند آواز سے پڑھ دیں. ادھر میرے پاس آ جائیں پڑھنے والا، اگر کوئی بیٹیوں میں سے کوئی پڑھ دے حوالہ بلند آواز سے. ہاللیلویہ. حوالے جلدی نکال لیں. ہاں جی بلند آواز سے پڑھ دیں. اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا کہ جو یسوع کے پکڑنے والا رہنما ہوا. اعمال 15 باب پہلی آیت پڑھ رہے ہیں؟ جی سر. اچھا پڑھیں. مجھے تو نہیں لگ رہا اعمال 15 باب کی پہلی آیت ہے. ایسے تو نہ کریں نا، بلند آواز سے پڑھ دیں. پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تم نجات نہیں پا سکتے. ہاں جی، یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ کلیسیا میں بعض لوگ تھے، وہ تعلیم دیتے تھے، جبکہ تورات نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں. تو پالوس رسول کن کا مقابلہ کر رہا ہے؟ ان تعلیم دینے والوں کا، کہ کوئی بشر شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا. وہ تو شریعت کا مقابلہ کار ہی نہیں رہا، وہ تو شریعت کی ایکچوئل انٹرپریٹیشن کلیسیا کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی تورا نے آپ کو یہ تعلیم دی نہیں ہے کہ آپ تورا پر عمل کر کے راست باز ٹھہرو گے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تورا پر عمل نہیں کرنا؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا؟ اگلا آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا، اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب شریعت پر ہم نے عمل نہیں کرنا کیونکہ اس سے راست باز ہم نہیں ٹھہرتے، تو آیت کا اگلا حصہ ہمارے لیے پھندہ بن جائے گا. یہی آیت شریعت کی تابع داری کو ثابت کرتی ہے. یہی آیت شریعت کی تابع داری کو کیا کرتی ہے؟ ثابت کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، پھر میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں. ہاللیلویہ. جبکہ تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیت با مطابق شریعت ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیشہ راست بازی ایمان لانے سے منسوب کی ہے. ہاللیلویہ. تو پالوس رسول نے کہا کہ کوئی بشر شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ کس سے ٹھہرتا ہے جی؟ ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے. کیسے راست باز ٹھہرتا ہے؟ ایمان سے. تو ایمان سے راست بازی کی تعلیم جو ہے وہ نئے عہد کی بالکل نہیں تھی، یہ پرانے عہد کی تعلیم تھی جس کو نئے عہد نے آ کر کیا کیا ہے؟ فالو کیا ہے. ہاللیلویہ. اب فالو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ جناب جس کو فالو کر رہا ہے اسے منسوخ قرار دے دے تو وہ فالو کس کو کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں سہیل بھائی کو فالو کر رہا ہوں، اور فالو کرتا کرتا مجھے جو فالو کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ ترتیب ہے فالو کرنے کی، ٹھیک ہے جی. اب میرا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سہیل بھائی منسوخ ہو گئے یا اب ان کے متحد نہیں رہنا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ بآسانی بات سمجھ آ رہی ہے یہ کہ پالوس رسول کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ شریعت نے شروع سے ایمان سے راست باز ٹھہرنے کی تعلیم دی ہے. ہاللیلویہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. بلکہ پالوس رسول نے جتنی بھی تعلیم ایمان سے راست بازی کی دی ہے اس کی بنیاد شریعت اور تناق ہے. اگر کوئی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اب ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کے ماتحت نہیں ہیں
تو پھر ایمان سے راست بازی والے عقیدے سے بھی ہاتھ دھو لے گا۔ چلیں جی، ہم کہتے ہیں جی ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں، تو جیسا کہ ابھی میں آپ کو حوالہ جات بھی دے دیتا ہوں کہ ایمان سے راست بازی کی جو تعلیم ہے وہ کس کی ہے؟ شریعت کی ہے۔ اس کے لیے پڑھیں پیدائش کی کتاب، اس کا 15 باب آیت نمبر 6 لکھا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کی۔ بارو یشوع مشیح جناب باپ ابراہم خدا پر ایمان لائے اور یہی اس کے حق میں کیا ٹھہری؟ راست بازی شمار ہو گئی۔ تو محترم جناب باپ ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ جب پالوس رسول ربائی شاول جو ہیں جب اپنے خطوط میں راست بازی کی تعلیم دیتے ہیں، ایمان سے راست باز ٹھہرنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو کس حوالے کو کوڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسی حوالے کو کوڈ کرتے ہیں۔ اور یہ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حوالہ تو شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب ایمان سے راست باز ٹھہرنے والا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کس کتاب کے متحد ہے؟ وہ تو شریعت کے متحد ہے، اور بعد میں وہی کہے کہ جناب میں شریعت کے متحد نہیں ہوں، تو کوئی بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اگر آپ شریعت کے متحد نہیں ہیں تو پھر آپ ایمان سے راست باز ٹھہرنے کے دعوے دار بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے تو انکار کر دیا کہ میں شریعت کے متحد ہی نہیں ہوں، جبکہ ایمان سے راست باز ٹھہرنے کی تعلیم کس کی ہے؟ تو جب شریعت گئی تو ایمان سے راست بازی بھی گئی، کیونکہ وہ اسی کی تعلیم ہے جی۔ بارو کے شوہ مشہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جیسی شریعت متحد نہیں ہے، نہ رہو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ ہے جی، پھر تم بے دین۔ دوسرا والا حبقوق کی کتاب، اس کا 2 باب آیت نمبر 4، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ حوالہ کہاں ہے جی؟ تناخ میں ہے، یہ بھی نبیوں کی تعلیم ہے جی۔ تو اپنے خطوط میں پالوس رسول نے سب سے زیادہ ریفرنس کون کون سے کوڈ کیے ہیں؟ حبقوق والا اور پیدائش والا، یعنی تورا سے اور تناخ سے۔ تو پالوس رسول کے خطوط کی جو بنیاد ہے ایمان سے راست بازی کی، جو اس نے اپنے خطوط میں تعلیم دی ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ اچھا، آپ درخت لگاتے ہیں، درخت کی جڑ کاٹ دیں تو پیچھے درخت رہے گا؟ حیرت کی بات ہے، آپ نئے عہد پر چلنے کی بات کرتے ہیں اور نئے عہد کی جو جڑ ہے اسے آپ کاٹنے کی بات بھی کرتے ہیں ساتھ، تو درخت کیسے قائم رہے گا؟ کیوں جی؟ آپ کہتے ہیں ہم اس کے ماتحت ہی نہیں ہیں۔ آپ جب اس کے ماتحت نہیں رہیں گے تو آپ کیسے راست باز ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ کیونکہ راست بازی کی تعلیم تورا کی ہے، تناخ کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگلا حوالہ 2 تواریخ، اس کا 20 باب آیت نمبر 20، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشتے تقواہ میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یوسفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ کیسے قائم کیے جاؤ گے؟ جب تم ایمان لاؤ گے تب تم کیا کیے جاؤ گے جی؟ قائم کیے جاؤ گے۔ تو یہ کس کی تعلیم ہے؟ انبیاء کے صحیفوں کی۔ نئے عہد سے شروع ہوئی ہے یہ تعلیم؟ یہ تو پرانے عہد سے شروع ہوئی ہے۔ اچھا جی، جہاں پرانے عہد کی تعلیم ہے نا، قربانیاں کرو، ختنہ کرو، ہاں جی، عیدیں مناؤ، سبت مناؤ، وہیں پرانے عہد کی تعلیم ایمان سے راست بازی کی بھی ہے۔
حیرت کی بات ہے کہ جب آپ سے بات کی جائے آپ سبت مناؤ، عیدیں مناؤ، ہاں جی، تورا کی رسومات کو ادا کرو، تب آپ کہتے ہو ہم شریعت کے متحد نہیں۔ تو ایمان سے راست بازی کی تعلیم بھی تو شریعت کی ہے۔ او بھائی اب بھی آپ کہیں نا ہم متحد نہیں ہیں، اس کے بھی ہم متحد نہیں ہیں، پھر کھاتا ہو گیا نا گول، ہاں جی، جلی بستر لیٹو تو گھر جاؤ۔ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر جائیں، بات ختم، بائبل ہمیں دیں، چھٹی کریں یہ لوگ۔ تو معذرت کے ساتھ میں نہیں چاہتا بائبل آپ ہمیں دیں، آپ بھی اپنے ہاتھ میں بائبل رکھیں، پریچ کریں اس کو، لیکن صحیح کریں، شریعت کے ماتحت رہیں۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول نے جو کہا نا اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں، یہ میں نے کل لاہور میں بتا دیا کہ وہ کون سی بات کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگلا حوالہ یونا 3 باب آیت نمبر 5۔ تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لا کر، کیا کر کے؟ نینوا کے باشندے کیا تھے جی؟ سارے بتایا جی، سارے بتائیں ذرا، آواز، پنجابی لوگ ہیں آپ سارے، کھانے پینے والے، صحت مند، طاقتور۔ ہاں جی بیٹو، یہ بچیاں بھی بولیں، کیا تھے نینوا والے لوگ جو ہیں؟ پاک تھے، راس باز تھے، مرنے والے تھے، وہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ کون تھے کاشف بھائی؟ گناہ گار تھے۔ تو گناہ گار کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ راست بازی کی، اگر اس نے بچنا ہے تو، ہاں جی۔ تو کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ نینوا کے لوگوں نے کیا کیا کہ نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، خدا پر کیا لا کر؟ روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلی سب نے ٹاٹ اوڑا، اور نینوا بچ گیا۔ نینوا کیسے بچا جی؟ اعمال سے، ایمان سے بچا یہ۔ ہاللیلویا۔ تو انبیاء کے صحیفوں میں بھی ایمان کی تعلیم موجود ہے کہ تم ایمان لاؤ تو قائم کیے جاؤ گے، ایمان لاؤ تو نینوا کی طرح بچ جاؤ گے۔ ابراہیم ایمان لاتا ہے اور ایمان سے وہ کیا ٹھہرتا ہے؟ راس باز ٹھہرتا ہے۔ حبقوق کہتا ہے میرا صادق بندہ ایمان سے زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس پر ایک پوری فائل ہے میری، ایمان سے صادق، میرا بندہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا، اور بہت بڑا بھید ہے وہ، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا معاملات تھے۔ لیکن ابھی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو ایمان سے راس باز ٹھہرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ تو جب پولس رسول نے کہا کہ کوئی بشر شریعت کے اعمال سے راس باز نہیں ٹھہرتا بلکہ کیسے ٹھہرتا ہے؟ تو یہ ایمان سے ٹھہرتا ہے، یہ بات اس نے کہاں سے کی؟ تو اب مجھے بتائیں پولس رسول شریعت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے یا شریعت کے مطابق دے رہا ہے؟ کلیئر ہو گیا جی؟ ہاللیلویا۔ یہی آیت ہے نا جو صدیوں سے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو شریعت کے خلاف پولس کہہ رہا ہے کہ بس اینڈ ہے، شریعت ختم ہے جی، ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ وہی آیت ہے جو اٹھا کر پادری حضرات یا دیگر لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں مکالمات میں، اور جب آمنے سامنے جب ہوتے ہیں نا، یہی آیت ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اور فضول گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں جی، مقصر اوقات پادری حضرات کو کہتا ہوں کہ یار یہ تم کھڑے ہو کر کیوں کہتے رہتے ہو کہ آپ کوئی بشر جو ہے وہ شریعت کے اعمال سے راس باز نہیں ٹھہرے گا، یہ مسیانک بدعتی ہیں، یہ ہے وہ۔ کسی مسیانک نے کبھی کہا کہ آپ نے شریعت کے اعمال سے راس باز ٹھہرنا؟ آپ نے میرے کتنے سرمن سنے؟ کون سے سرمن میں آپ نے مجھ سے سنا ہے کہ جی آپ شریعت پر عمل کریں گے تو آپ راس باز ٹھہریں گے؟ چلے میرے کسی اسٹوڈنٹ کا بیان دے دیں۔ مسیانک تو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیانک یہ مانتا ہے کہ راست بازی ایمان سے ہے۔ راست بازی کیسے ہے؟ ایمان سے۔ تو پھر عمل کا کیا کردار ہے وہ میں ابھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟
یہ نوٹ کر لیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. پہلے اصل میں پالوس رسول نے پیدائش والے اور حبقوق والے حوالوں کو بنیاد بنا کر ایمان سے راست بازی کی تعلیم دی ہے. اس لیے ایمان سے راست بازی کی تعلیم بنیادی طور پر شریعت کی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے؟ اچھا, میں تو جب یہ کسی کو کہتا نا ایمان لاؤ راست باز ٹھہر جاؤ, تو میرے تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں شریعت پریچ کر رہا ہوں. میں کیا پریچ کر رہا ہوں؟ اب مجھے نہیں پتا یہ پادری حضرات کیا ذہن میں رکھ کر اس کو پریچ کرتے ہیں, کیونکہ بنیادی تعلیم کس نے دی ہے ایمان سے راست بازی کی؟ یہ تو شریعت نے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, سچی سچی بتائیں آپ لوگ, اب چھٹی ہو گئی نا ان کی جو شریعت کے متحد نہیں ہے, ایمان سے راست بازی سے چھٹی ہو گئی ان کی؟ ہاں جی, پھر چھٹی ہوگی پھر ان کی. یہ تو کوئی راست باز نہیں ہے. پھر جب شریعت ختم تو ان کی راست بازی بھی ختم. ہاں جی, ہوں چکو نا بولو نا, چھٹی ہے کہ نہیں؟ متفق ہو کے بولو, ان کی چھٹی ہے پھر ختم. ہاللیلویا. تو پلوس نے شریعت میں سے یہ تعلیم دی ہے. پہلا حوالہ جو پلوس رسول نے ان ریفرنس کو کوڈ کیا ہے پیدائش اور حبقوق والے کو, رومیو 4 باب آیت نمبر 20 لکھا ہے, اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا, بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی, اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. تو کس حوالے کو کوڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ محترم ابراہیم والے, جب وہ ایمان سے کیا ٹھہرے؟ راست باز ٹھہرے. ہاں جی. اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا, نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ وہ کہتا ہے ہمارے لیے بھی. تو اب ایمان سے راست باز ٹھہرنے کا نمونہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلا نمونہ کیا ہے؟ نقشہ کیا ہے؟ باب ابراہم ہے. ہاللیلویا. اچھا, ایمان کے ساتھ جب وہ راست باز ٹھہرے تب وہ نامختون تھے, ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا. ایسا ہی ہے جی. اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ تو اپنا ختنہ کرا, اپنے بیٹوں کا بھی ختنہ کرا, اور تیرے فرزند نورینا کا بھی نسل در نسل 8ویں دن کیا ہو؟ ختنہ ہو, اور تیرے زر خرید کا بھی ختنہ ہو. ایسا ہی ہے جی. لو جی, وہاں محترم ابراہم کے ساتھ کوئی ہوتا نا, کوئی مسیحی بہن بھائی ہوتا, کوئی کرسچن ہوتا, تو دل کرتا وہ کہتا جی میرے ساتھ مناظرہ کر لو. ہم جب ایمان سے راست باز ٹھہر گئے ہیں تو ختنے کی کیا ضرورت ہے خداوند؟ ہے جی. حیرت کی بات ہے, محترم ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں اور وہ چپ کر کے ختنہ بھی کراتے ہیں بعد میں. او نہیں جو بحث کرتا, کیوں جی ڈبیٹ رکھی انہوں نے؟ ہاں جی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اپنا جڑا مرضی فرشتہ لایا مطلب ڈبیٹ کر لگا. ہے جی, تابے داری کی انہوں نے. یہاں تو جناب کہہ دو نا کہ ہاں بھائی آپ ایمان سے راست باز ہیں, چلو اب ابراہیم کی طرح کیا کرو جی. نقشہ کیا ہے؟ مکمل نقشہ کیا ہے؟ ایمان سے راست باز ٹھہرا گیا, اور بعد میں کیا ہوا؟ ختنے سے اس پر مہر کر دی گئی. یہ تو نقشہ ہے. یہ آدھا نقشہ انہوں نے کیوں لیا؟ صرف ایمان سے راست بازی لی اور بعد میں ختنہ جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, یہ ریاکاری نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ریاکاری ہے؟ آدھی بات پر عمل ہے یہ عزیزو, آدھی بات پر عمل ہے یہ. ہے جی, پورا نقشہ اختیار کرے نا آپ. وہ ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں, بعد میں ختنہ کرواتے ہیں. پلوس رسول اس سارے واقعے کو کوڈ کر کے کہتا ہے کہ باپ ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرا اور ختنہ اس ایمان پر راست بازی پر مہر ٹھہرا. ہاللیلویا. آدھا نقشہ, آدھی پیروئی, یہ کیسے پیروکار ہیں؟ پیو مختون ہوئے تو بچے نہ مختون ہو, سمجھو بات. ہاں جی.
باپ ابراہم، جسے آپ باپ کہتے ہو وہ تو مختون تھا. ہم وعدے کے فرزند ہیں جی، ہم وعدے کے فرزند ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ وعدے کا فرزند کوڈ کیا گیا جس کو غلطیوں کے خط میں، وہ کون ہے؟ اسحاق ہے نا. دسو یہ وعدے کا فرزند نام مفتون سی؟ دسو نا، وہ تو مختون سی. آپ اپنے آپ کو میچ کر کے تو دیکھیں اسحاق کے ساتھ. وہ مختون، تم نا مختون. وہ وعدے کا فرزند مختون، تم وعدے کے فرزند نا مختون. اتنے تو دراڑا پہ گئی. سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ تو میچ نہیں ہو رہے جناب، میچنگ نہیں ہو رہی. تو کیسے میں پہچان لوں کہ بھائی آپ وعدے کے فرزند ہو؟ ہاللیلویا. اچھا ایک اور بھی اس میں ربائیوں کی بڑی زبردست تفسیر ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعدہ جو تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ تجھے نسل دی جائے گی، اور وہ نسل اس زمین کی کیا ہوگی؟ وارث ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ عہد تھا، اور عہد کا نشان کیا تھا؟ ختنہ تھا. آپ کو پتہ ہے تب تک جناب ابراہیم کو اسحاق نہیں ملا جب تک ابراہیم نے اپنا ختنہ نہیں کرایا. ایسا ہی ہے نا. ختنہ کرانے کے بعد اما سارا حاملہ ہوتی ہیں. ہاللیلویا. تو کچھ ربائی، مسیانک ربائی کہتے ہیں کہ پولس رسول نے جب کہا نا وعدے کا فرزند، تو انہوں نے اس مد میں کہا تھا کیونکہ ابراہیم سے اسحاق مختونی کی حالت میں پیدا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مختونی کی حالت میں پیدا ہوا ہے، تب وہ وعدہ کا فرزند کہلایا. نہیں تھے یہ لو وعدے دے فرزند. حیرت کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. پولس رسول نے باقاعدہ شریعت سے ریفرنس لے کر اپنے خطوط میں ایمان سے راست بازی کی تعلیم دی ہے. اس خطوط میں خاص طور سے شرعی اقتباس استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس کی دلیل رد نہ ہو. تاکہ اس کی دلیل رد نہ ہو. اچھا اس کی دلیل رد کیوں ہوگی؟ کیونکہ تمام یہودی جو ہیں اس کے خطوط کو کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ تناخ اور تورا سے. اور جہاں میچ نہیں ہوں گے وہ کہیں گے چل بھائی تو فارغ ہے. ہیں جی. اس لیے وہ ہر بات میں کہاں سے اقتباس لیتا ہے؟ تورا اور تناخ سے. ہاللیلویا. حقوق کا اقتباس بھی پولس نے اپنے خطوط میں بار بار کیا ہے. ہاللیلویا جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. رومیو پہلا باب آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں. اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے. اپنی پچھلی بات کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ تورا سے کمپیئر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا یہ ویسی ہے جیسا لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. وہ اپنی باتوں کو کہاں سے ویریفائی کر کے دیتا؟ آپ کو تورا سے کر کے دیتا ہے. تو آپ پولس رسول کی جو تعلیم ہے لے کر نئے عہد کی تعلیم قرار دیتے ہیں، اور جناب اعلیٰ شریعت کو کیا کرتے ہیں؟ اسے رد کر دیتے ہیں، اور یہ نعرہ مارتے ہیں کہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں. وہ شخص تو خود تورا پر تعلیم دیتا ہے، تورا کی تعلیم دے رہا ہے. اب آپ نہ نو کے رہے نہ تیرا کرے. ہاں جی. میں نے باغور پولس کو پڑھا ہے، اور جب میں نے باغور پڑھا تو میری تو عقل دنگ رہ گئی کہ یہ بندہ تو بالکل اکارڈنگ ٹو تورا چل رہا ہے. ہاں جی. جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. پھر غلطیوں میں بھی اسی اقتباس کو استعمال کیا گیا. غلطیوں 3 باب آیت نمبر 11. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں ٹھہرتا؟ کیونکہ لکھا ہے. اپنی بات کی تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ تورا سے. کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ہاللیلویا. تو وہ اپنی اس ٹیچنگ کو تورا سے ویریفائی کرتا ہے، وہ اپنی اس ٹیچنگ کو تورا سے پروف کرتا ہے. ہاللیلویا. تو اب آپ ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں، کس کتاب کے تحت ٹھہرے ہیں؟
تو آپ تو تورا فالوور ہیں. جب کوئی آپ سے کہے نا باہر کہ ہم تو ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں، تو پھر آپ نے کہا اوے تو شریعت متحد بھائی. ہاں جی، او بھائی تو شریعت کے متحد ہے، پھر تو شریعت کے متحد ہو گیا. کوئی ایسا کام کر جس سے تو شریعت کے متحد نہ رہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ برت خداشہ میں سے جو بھی بات کریں گے میں ثابت کر دوں گا کہ وہ تورا کی ہے. کس کس بات سے جان چھڑائیں گے؟ وہ ہے ہی تورا کی، اور آپ ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے آپ تورا کے ہی متحد ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں. پھر عبرانیوں میں بھی یہی اقتباس استعمال کیا گیا ہے. عبرانیوں 10 باب آیت نمبر 38، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اب پلوس کی تعلیم کی بنیاد ہی پرانا عہد ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایمان سے راست بازی کی تعلیم نئے عہد کی ہے؟ ہاں جی، یہ بات بنتی ہے؟ نہیں سر. کوئی بھی نہیں بنتا. اب مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ایمان سے راست باز ہونے والا بے شرع ہوتا ہے؟ بھائی منو کو سمجھاؤ. میں تو سر پھڑ کے بیٹھا رہنا. سوشل میڈیا پر شور مچانے والے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں بھائی آپ ایمان سے اگر راست باز ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم شریعت کے متحد نہیں رہے کیونکہ ہم ایمان سے راست باز ہیں، تو جب آپ ایمان سے راست باز ٹھہرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ شریعت کے متحد ہیں. شریعت کے متحد نہ رہنے کے لیے بھی آپ کو ایمان کی راست بازی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ ٹیچنگ کس کی ہے؟ یہ تورا کی ہے. کیونکہ پلوس جب تعلیم دیتا ہے تو بار بار کہتا ہے لکھا ہے جیسا کہ لکھا ہے. ہاللیلویا. جیسا کہ لکھا ہے. حوالے وہ آپ کو ساتھ تورا کے دیتا ہے. وہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے بھائی میری تعلیم وہاں سے ہے. ہاللیلویا. بائبل میں ایمان سے راست باز ہونے والے تو باشرہ تھے، لیکن آج بہت سے لوگوں کی تعلیم بائبل کے مقدسین سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آج ایمان سے راست بازی حاصل کرنے والا بے شرع ہو جاتا ہے. بائبل کے مقدسین ایمان سے راست باز ٹھہر کر باشرع تھے. ہاللیلویا. اور آج کے ایمان جو مقدسین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایمان سے راست باز ٹھہرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج کے مقدسین بے شرع ہیں، جو اپنے آپ میں مقدسین ہیں. ٹھیک ہے جی، جو خود ہی دعوے دار ہے کہ ہم مقدسین ہیں. اور کوئی مقدس جو ہوتا ہے نا وہ شرع کا مخالف نہیں ہوتا، شرع کو رد نہیں کرتا، شریعت کی نافرمانی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے جی. تو بھائی آپ چھٹی کریں ایمان سے راست بازی سے. یہ جو شور آپ نے مچایا تو ہم ایمان سے راست، اور کچھ تو لوگ میں انہوں نے دیکھا آواز دینے پٹاں دے بھی ہاتھ مار دیں ہم ایمان سے راست باز ہیں، چیخ چیخ کے دس دن. تو میں تو کدی کدی ہسنا نہ تھلے کہ یار تو مطلب شریعت دی نفی کر رہا ہے، اے تیرا عقیدہ بھی شریعت ہے. ہاللیلویا. میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی شریعت کو ڈی گریڈ کرتا ہے تو میں اس کی رتی بار عزت نہیں کرتا. سمپل سی بات ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں. باپ ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، لیکن اس کے بعد ان کو ختنے کا حکم ملا. رومیو 4 باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہے بلکہ ہمارے باپ ابراہم کی اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا. باپ ابراہم کو ختنے کے بعد ہم آئین اور حکموں اور نصیحت اور قوانین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ ختنے کے بعد کیا راست باز ٹھہرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چھٹی ہو جاتی ہے ان کی حکموں سے. ہاں جی.
بلکہ یہاں تو یہ لکھا ہے 26 باب پیدائش کی کتاب آیت نمبر 5 میں، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی. ابراہیم نے میری بات کیا کیا؟ مانی. اور میری نصیحت نمبر 1 میری اور میرے حکموں اور میرے قوانین و آئین پر عمل کیا. یہ ایک ایسا ابراہیم ہے جو ایمان سے راست باز ٹھہر چکا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ ایمان سے راست باز ٹھہرنے والا بندہ بے شرع نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ باشرع ہوتا ہے جیسے باپ ابراہیم تھے. ہاللیلویہ. یہ آپ کی خود ساختہ تعلیم ہے کہ ایمان سے راست باز ٹھہرنے والا جناب وہ شریعت کے ماتحت نہیں ہے. وہ کس مد میں ماتحت نہیں ہے یہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو تھوڑی بتاؤں گا. یہ آپ ٹکرے مارتے رہیں، جب آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. کیوں جی یہ مخالفین ٹکرے ماریں دیر چ ادھر ادھر بھاگیں، میں تو نہیں بتاؤں گا. کہو سیر چڑی میں پھر دس داں گا. ہاں جی کیوں سیل بھائی؟ ہاں میں کیوں بتاؤں؟ میں تو حال بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلے ہیں. تمہارے عقائد کے جو دعوے ہیں وہ تو شریعت سے شروع ہوتے ہیں جس کے آپ متحد نہیں ہیں. ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. اب عجیب سی بات ہے کہ باپ ابراہیم کی طرح ایمان کی راست بازی کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن باپ ابراہیم کی پیروی ادھوری کی جاتی ہے، جبکہ پالوس رسول نے ختنے کی راست بازی پر مہر قرار دیا ہے. اب تمام ایمان سے راست باز ٹھہرنے والے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی راست بازی پر ابراہیم کی طرح مہر ہے؟ یہ سوال ہے جی میرا پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے، کہ آپ جو نعرے مارتے ہیں صبح صبح اتوار والے دن، ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے. ٹھیک ہے آمین، میں مان لیتا ہوں ٹھیک ہے، یہ تورا کی تعلیم ہے. ایمان سے راست باز ٹھہرنا کس کی تعلیم ہے؟ لیکن اس کے بعد ایک سوال ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ بھیا یہوشوا ہماشیاہ کی جو ٹیچنگ ہے وہ پیدائش تا مکاشفہ ہے. ہاللیلویہ. اب جناب محترم ابراہیم اس ٹیچنگ کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کیا کرواتے ہیں؟ ختنہ. اور وہ ختنہ جو ہے اسی ٹیچنگ کے مطابق اس کی راست بازی پر کیا ہے؟ مہر ہے. اب یہ مہر آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ تو بھائی اب مجھے شکوک رہتے ہیں آپ پر، ہیں جی آپ کی راست بازی پر بھی. اور جس چیز پر مہر نہ ہو وہ قابل قبول ہوتی ہے جی؟ وہ تو قابل قبول بھی نہیں ہوتی. ہاں جی مثال کے طور پہ میں یہاں لیٹر لکھتا ہوں اپنے نام سے اور نیچے میرے سگنیچر نہ ہو تو میرے نام سے تو کوئی بھی لکھ لے گا، تو تصدیق کیسے ہوگی کہ یہ واقعی میرا لیٹر ہے؟ ہاں جی اسی طرح ختنہ جو ہے وہ ابراہیم کی راست بازی پر کیا ہے جی؟ مہر ہے کہ واقعی یہ خدا کی راست بازی ہے، خدا کی طرف سے ہے. ہاللیلویہ. تو وہ بھائی آپ کے پاس مہر ہے؟ نہیں جی ایسی ہو تو متحد نہیں. تو تصدیق کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی تصدیق؟ آپ تو اس کے متحد ہی نہیں ہیں. یعنی آپ آدھی شریعت کے متحد نہیں اور آدھی کے ہیں. عجیب سا رولا نہیں ہے؟ کبھی کبھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی قوم پر کہ یہ قوم ایسے لٹیروں کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، ایسی جہالت کی تعلیم پھیلانے والوں کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کا کیا حال کر دیا ہے. اور یہ اس قوم میں سے تو اب بہت سارے لوگ یہ دین چھوڑتے جا رہے ہیں تنگ آ کر، جو کہ بے حد افسوس کی بات ہے. لوگ کنفیوز ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کوئی آ کہیں گے تو کوئی وہ کہیں گے. ادھی کتاب ہی بھائی جی ختم کر چڑی انہوں نے. ادھی مننی ہے تو ادھی نہیں مننی. حیرت کی بات ہے، بڑا عجیب سا عقیدہ ہے. بائبل میں سے ہی بائبل کی مخالفت، بائبل میں سے ہی بائبل کی مخالفت. حیرت کی بات ہے، ایک رسول کو لے کر ہی نبیوں کی مخالفت.
حالانکہ انہیں کیا بھی نہیں کدی بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. میں دن رات جب سوچتا ہوں تو میں خداوند سے کہتا ہوں خداوند تیری مہربانی ہے فٹافٹ قوم نو کڑھ لینا دے بھیڑیے دے ہاتھاں چ. اچھے استاد اور شکر ہے خدا کا اب مسیانک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر. ہاللیلویہ. بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی میں پاکستان میں مسیانک کو ہم رہنے نہیں دیں گے. مسیانک نو تسی ختم کر ہی نہیں سکتے. کیوں جی؟ اب ہر گھر سے مسیانک نکل رہا ہے. اور یہ تحریک کسی انسان، یہ تحریک کس کی طرف سے ہے؟ یہ تحریک خدا کی طرف سے ہے. ہاللیلویہ. بولے نہ کرے. تو خدا نے یہ تحریک ہمیں دی ہے. ہاللیلویہ. اور اس تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بارو یشوع مسیح. ایمان سے راست باز ہونے کے بعد خدا راست باز کو شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور پالوس نے بھی وہی تعلیم دی ہے. ہاللیلویہ. اس کا ثبوت سن لیں پالوس نے کیا تعلیم دی ہے، ذرا سن لیں. ایمان سے راست باز ٹھہری ہوئی کلیسیا کو وہ تعلیم کیا دیتا ہے. دوسرا تیموتیس اور اس کا 3 باب آیت نمبر 16 سنیں. ہر ایک صحیفہ، کیا لکھا ہے؟ جو خدا کے الہام سے ہے. کہاں سے ہے؟ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہاللیلویہ. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اب یہ ایمان سے راست باز ٹھہری ہوئی کلیسیا کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو انبیاء کے صحیفے ہیں وہ کس کس کام کے لیے ہیں؟ تعلیم کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ کلیسیا کے لیے. تعلیمی کتابیں کون سی ہیں ذرا بتائیں. انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کرنی ہے بتائیں سارے ذرا. تو اگر آپ کہہ دیں کہ میں اس کے متحد ہی نہیں ہوں تو پھر تعلیم آپ کیسے لیں گے وہاں سے؟ بولے آپ لے نہیں سکتے. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور الزام. صحیفوں سے کیا کیا جاتا ہے جی؟ کسی گناہ گار کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ کو کیا لگانا پڑتا ہے؟ اس پہ الزام لگانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے چوری کر دی ہے تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ شرع کے مطابق کیا ہو گئے ہیں، بائبل کے مطابق کیا ہو گئے؟ گناہ گار ہو گئے ہیں. تو اس کو الزام دینے کے لیے آپ کے پاس کون سی کتابیں ہیں؟ توراہ اور تناخ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پالوس کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس یہ صحیفے موجود ہیں، اس میں سے آپ تعلیم بھی دیں گے، اس میں سے آپ دوسروں پر کیا کریں گے؟ مجرم پر الزام بھی لگائیں گے. تو جب آپ اس کے متحد ہی نہیں رہیں گے تو آپ الزام لگانے کے حقدار کی طرف سے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد اصلاح، یعنی اگر آپ نے الزام لگا کر اس کی اصلاح کرنی ہے کہ یار تو اس جرم کا مرتب ہو چکا ہے اور اب تو نے اس سے آزاد ہونا ہے. ہاں جی. اصلاح سے مراد توبہ آپ کرواتے ہیں. اصلاح تو ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ یار اب تم کیا کر لو، توبہ کر لو. یہ اصلاح ہو رہی ہے جی ایک شخص کی. ہاں معافی مانگ خدا کو، یہ اصلاح ہو رہی ہے جی. تو کس کتاب سے کرنی ہے آپ نے اصلاح اس کی؟ وہ تو توراہ سے کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہم اس کے متحد ہی نہیں، تو جناب توبہ کی منادی بھی گئی. ہاں جی. گناہ ثابت کرنے کے لیے صحیفے ہیں، توراہ ہے، اور پھر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اصلاح بھی توراہ اور تناخ سے ہے. ہاللیلویہ. اس کے بعد کیا لکھا ہے جی؟ اور ایمان سے جو راست بازی ہم سب کو ملی اس کے بارے میں یہ ذرا سنیں کیا لکھا ہے. اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہاللیلویہ. یعنی راست بازی جو ایمان سے ملی ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس کی تربیت کون کرتا ہے؟ توراہ کرتی ہے. اس میں سے تربیت ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. ہاللیلویہ. یہ تربیت ہے. اب راست باز ایسے چلتا رہے گا تو ایمان سے ملی ہوئی راست بازی قائم ہے.
हालेलुया। जैसे इब्राहिम का नक्शा में मिलता है। मुझे तो पलूस रसूल के खुतूत पढ़कर साफ क्लियर नजर आता है कि पलूस कहना क्या चाहता है। बारूक यशवा मसीह। तो उसने मुकाबला किसका किया? तोरा का। इमाल 15 बाब में साफ लिखा है कि बाद आकर ये तालीम देने लगे। ये तो मुकाबला उनका कर रहा है। हालेलुया। और हैरत की बात है कि आज लोग पलूस को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि वो कहना क्या चाहता है। बारूक यशवा मसीह। आप जब इन सारी बातों को अंबिया सहाफ को जो अब आप इस्तेमाल करते हैं, सहीफों को इस्तेमाल करते हैं, तो तब क्या होता है कि ये आपको फायदे होते हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो फिर जो मर्द खुदा होता है वो क्या हो जाता है? लिखा है ताकि मर्द खुदा क्या बने? कामल बने। ओ भाई, आप तो तोरा के बगैर, नबियों के सहीफों के बगैर आप कामल ही नहीं हो सकते। आप कहते हैं मैं उसके मतहत नहीं हूं। हैं जी? कुछ होश करें। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मर्द खुदा या कलीसिया कामल ना बने? यहां जितने मर्द खुदा हैं फिर तो ये गैर कामल रहे हैं जी। कामल कैसे बनना है? पलूस तो ये कह रहा है कि सहीफों से कामल होता है मर्द खुदा, क्योंकि उसके पास तालीम है, उसके पास इल्ज़ाम लगाने के लिए किताब मौजूद है, उसके पास इस्लाह करने के लिए किताब मौजूद है, और उसके पास रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए किताब मौजूद है। और ये 4 बातें इंसान को क्या करती हैं? कामल करती हैं। और इन चारों की जड़ तोरा है और तनाख है, जिसके आप मतहत ही नहीं है। जिसके आप मतहत ही नहीं है, जिसको आप मनसूख करार दे चुके हैं, जिसको आप मानना नहीं चाहते, रद्द कर देना चाहते हैं, जिसको सुनकर आपको गुस्सा चढ़ जाता है, लाल पीले हो जाते हैं आप। हाँ जी। जो तोरा की बात करे उसके खिलाफ आप पता नहीं क्या क्या प्रोपोगंडे करते हैं। यसू का रूह आ जाता है। वो यसू का रूह नहीं है। वैसे यसू का रूह तोरा को मानने वालों के ऊपर जो है वो मोहब्बत निछावर करता है। वो लिखा हुआ ना कि एक शख्स आया तो उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की तो खुदा ने कहा तो हुक्मों को तो जानता है। हुक्म गिनकर मसाया ने वहाँ बताया तो लिखा है कि उसने कहा मैं तो ये बचपन से करता हूँ। तो क्या लिखा है कि मसाया को उस पर क्या आया? गुस्सा नहीं आया। वो तू इन्हें अमल कर ले, तू मसियाना के है जी। इतने तो लोग घूरियां वट वट वेदे ने, तू मसियाना के। अच्छा इधर आए ना सर। माजरत के साथ थोड़ी रफ बातें हैं, बाज़ लोगों को मेरे हो सकता है बुरी लगे, लेकिन ये मैं मुशाहिदा बता रहा हूँ आपको अपना। इंज वेंदे मारने वाले गांव वेंदी बहुत गुस्से से देखते हैं। नफरत, मैंने नफरत देखी है इनके अंदर। इतनी शरीयत के लिए नफरत है। और ये रास्तबाजों का रवैया, ये रास्तबाजों का रवैया नहीं है। जिसको यस्सु की रास्तबाजी मिली हो उनका ये हाल होता है। बताएं ना मुझे। और बल्कि जो तोरा के मतहत नहीं होता, नबी उनको घूर घूर कर देखते हैं। नबियों का आप रवैया देख ले जाकर। वो बनी इसराइल कौम के जब वो तोरा की नफी करते तो क्या क्या लकब देते थे उनको, पता नहीं कौन कौन से लफ्ज, लाना तो फलां फलां। आप तो पूरी किताब पढ़ कर देख लें। ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं जो तोरा को रद्द करते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया वापस आए, कलीसिया बहाल हो। हालेलुया। रोमियो 2 बाब आयत नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। क्योंकि आप अमल करेंगे तो आपकी रास्तबाजी की क्या होगी? तरबियत होगी, तो वो कायम रहेगी। वो क्या रहेगी? तो आप रास्तबाज ही ठहराए। शरीयत को तोड़ना ही गुनाह है। अगर आप शरीयत को तोड़ते हैं तो आप फिर से गुनाह के मुरत्तब होते हैं और रास्तबाज नहीं रहते। लिहाजा ईमान से हासिल की गई रास्तबाजी में कायम रहने के लिए शरीयत पर अमल लाजम है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 बाब आयत नंबर 4 में लिखा है, जो कोई गुनाह करता है
وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ کا کوئی سوال ہے بتائیں مجھے؟ نہیں کوئی ہے کوئی اور کوئی پلوس کا کوئی ایسا حوالہ آپ کو نظر آئے کہ خطوطوں میں سے کوئی حوالہ ہو جو آپ کو لگے کہ یہ شریعت کے انگیزٹ ہے، تو چلیں اس پر بھی نظر کر لیتے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی پڑھ دیں اگر ہے کوئی۔ ہاں جی 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 ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی ہے، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہے ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے، اور شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے۔ آمین۔ سنیں بھی، پہلی بات تو یہ کلیسیہ پاکستان کو کیا پوری دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 5 کتابیں ہیں یا انبیاء کے صحائف ہیں، ان کے اندر کتنے قسم کی شریعت ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تب آپ کو شریعت کی بے سمجھ آ جاتی ہے کہ شریعت کس کس صورت میں کس کس شکل میں دی گئی ہے، کس کس کنڈیشن میں دی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر شریعت کو کیا کہا گیا ہے؟ استاد کہا گیا۔ ویسے یہاں پر رہبر ترجمہ ہوگا کہ رہبر بنی۔ کیا بنی؟ رہبر بنی۔ رہبر میں اور استاد میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو رہبر بنی یعنی رہبر کیا کرتا ہے؟ آپ کو کسی منزل تک پہنچاتا ہے، راستہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو یہ وہ شریعت ہے جس نے مسیح تک آپ کو کیا کیا ہے؟ پہنچایا۔ اب یہ کون سی شریعت ہے یہ آپ خود سوچ رہے ہیں، کامن سینس ذرا لڑائیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی شریعت ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تورات میں جتنی پیشن گوئیاں مسیح کے بارے میں ہوئی ہیں کہ مسیح آنے والا ہے، مکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار پیشن گوئیاں ہیں جن کو رسولوں نے کیا کہا ہے؟ شریعت کہا ہے۔ تو انہی کی رہبری میں بنی اسرائیل قوم جو ہے ایمان کا انتظار کر رہی تھی، یعنی مسیح کا انتظار کر رہی تھی کہ مسیح آنے والا ہے۔ تو رات میں پیشن گوئی ہے۔ موسیٰ کو کہا گیا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا کیا کروں گا؟ ایک نبی برپا کروں گا۔ تو یہ جو تورا ہے، جہاں غلطیوں کے خط میں جس تورا کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے یا جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ ساری شریعت نہیں ہے۔ یہ ساری شریعت نہیں ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جو بطور پیشن گوئی کتابوں میں موجود ہے، جو مسیح تک پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ مسیح نے کہا، تم کتاب مقدس میں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ زندگی، اور وہ تو میرے بارے میں بتاتی ہے، اور تم میرے پاس آتے نہیں۔ وہ میری گواہی دیتی ہے، ایسے لکھا ہوا ہے نا جی۔ تو گواہی کیا ہے؟ جو پیشن گوئیاں مسیح کے لیے کی گئی۔ تو جب آپ فار ایگزامپل کسی کے، میں نے لاہور سے کراچی سے لاہور آنا تھا، تو یہاں پر بہت سارے بھائیوں نے یہ کہا جی بھائی آنے والے ہیں، بھائی آنے والے ہیں، بھائی آنے والے ہیں۔ تو جب میں آ گیا تب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیں۔ اسی طرح مسیح جب پیدا ہو گیا، آ گیا، تو اب آپ ان پیشن گوئیوں کے متحد ہی نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مسیح آ گیا، بات ختم۔ اس نے ان پیشن گوئیوں نے آپ کو مسیح تک پہنچا دیا۔ رسولوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ رسولوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو پہچان ہوگی۔ اب آپ رہبر کے متحد نہیں ہیں، بلکہ کس کے متحد ہیں؟ ایمان کے متحد ہیں، جس کے بارے میں شریعت نے پیشن گوئیاں کی۔
وہ شرع جو بطور پیشن گوئی ہے اب آپ اس کے متحد نہیں ہیں. نہیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اسی شریعت کے تحت بنی اسرائیل مسیح کا کیا کر رہی تھی؟ انتظار کر رہی تھی. یاد رہے انتظار کیا جا رہا تھا اور اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ انتظار ہو رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا. یہ شرع انتظار کے لیے تھی، اور وہ جب آ گیا تو اب ہم اس شریعت کے تحت کسی کا انتظار نہیں کرتے کیونکہ وہ آ گیا. ہاللیلویا. اے لو انی کو آسان گل جی انہوں نے جو سمجھ آئی. بڑی حیرت کی بات ہے. پیشن گوئیاں آپ بتا دیں مجھے کس کتاب میں مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں کس کتاب میں ہم پڑھتے ہیں؟ شریعت میں تھیں اور تناخ میں. تو ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب وہ آ گیا تو بس بات ختم. ہاللیلویا. اچھا یہاں ترجمہ رہبر ہوگا، استاد نہیں ہوگا. اگر استاد ہو گیا تو پھر استاد دو ہو گئے، کیونکہ یسوع نے کہا میں تمہارا اچھا استاد ہوں. تم استاد کہتے ہو اور وہ خوب کہتے ہو. تو کلیسیا کا استاد ایک ہی اور وہ ہے یسوع المسیح یہوشوا ہمشیاخ. ہاللیلویا. تورا رہبر ہے، وہ تورا جو بطور پیشن گوئی ہے، جو بطور. اور کوئی سوال ہے تو پھر کلوز کریں، ٹائم کافی ہو گیا. کر لیں اگر کوئی سوال ہے دل میں تو. ہے جی سوال؟ 5 منٹ کا ٹائم اور ہے. اچھا جی دعا کریں جی. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں؟ کلیئر ہو گیا سارا؟ جیتے رہے، سلامت رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، مبارک حال رہیں. تمام دیکھنے والے بھی خداوند میں خوش رہیں، آباد رہیں اور شادمان رہیں. سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے.